बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्दि व इलैहि तुहशरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त प्रोग्राम ज़ौक़ कुरान के अंदर जिन आयात की मैं तलावत कर रहा हूँ वो ये हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़दीर है और वो अलीम है। और जिन लोगों का ये ख्याल था या है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलीम और क़दीर नहीं है, अल्लाह ताला ने उनके ये जवाबात इरशाद फरमाए। पिछले प्रोग्राम में आखिरी अल्फाज ये थे जहाँ पर मैंने ख़त्म किया, वो दूसरी आयत का तर्जमा मैं बाद में आपको सुनाता हूँ। वो ये था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया इन्नस्साअता लआतियतुन ला रैब फ़ीहा वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला युमिनून। क़यामत आनी है, यानी अल्लाह क़यामत लाएगा और इसमें कोई ज़हनी तौर पर जो एक कशमकश होती है ना कि कैसे इसको रैब कहते हैं, ये निकाल दो। और उन लोगों के जहन में ये कशमकश थी कि नहीं, क़यामत नहीं आएगी, अल्लाह ला नहीं सकता। अब आएगी नहीं और अल्लाह ला नहीं सकता, ये दोनों बातों में एक फ़र्क है। मैं जिस बात पर ज़ोर दे रहा हूँ वो ये है कि अब भी हमारे सामने जो कुफ़ार हैं वो यही कहते हैं कि हाउ इज़ पॉसिबल टू ऑल यूनिवर्स फिनिश। आज भी यही कहते हैं, कैसे वो फिनिश करेगा। और उस वक़्त भी वो यही कहते थे। बाज़ हमारे दोस्त जो हैं वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि जी नहीं, उनका तो ऐसा अकीदा नहीं था। तो पिछली बार मैंने हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब का पढ़ा था, अब ज़रा मैं दोबारा तसल्ली से उसको पढ़ देता हूँ। लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्द अकबरु मिन ख़ल्क़िन नास वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। बड़ा काम कौन सा है, ये ज़मीन व आसमान को पैदा करना या इंसान को दोबारा ज़िंदा करना। इसके हाशिए में हाफ़िज़ साहब लिखते हैं कि ये इस बात का क्यों इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इंसानों को दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता। बड़ा कीमती हवाला ये मेरे लिए, क्योंकि एक लॉबी कह लें कि वो जो लॉबी कह रही है ना कि नहीं जी अल्लाह ताला का इल्म व कुदरत वो मानते थे, उनके लिए तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है कि ये अगरचे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुख्तलिफ़ कुतुब से मुफस्सिरीन के हवाले पिछले प्रोग्राम में पढ़ दिए हैं, लेकिन ये भी बड़ा, मैं अगर कहूँ तो गलत ना होगा, कीमती हवाला है, प्राइसलेस है। क्योंकि यही तो हैं वो जो कह रहे हैं कि नहीं, वो जो कुफ़ार व मुशरिकीन का अल्लाह ताला के बारे में अकीदा सही था। और फिर वो कहते हैं अगर कहीं ऐसी बात थी तो वो कोई 2-4 बंदे थे, मसलन एक बंदे का नाम दे दिया, किसी कबीले का नाम, कि वो जो थे ना बनु साद, ये मेरे ज़हन में आ रहा है इस वक्त, वो बनु साद या बनु असद, उनके वो जो थे ना 3-4 बंदे, वो ये कहते थे। लेकिन कुरान की आयत इसके बारे में फरमाती हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं कि 2-4 बंदे नहीं थे, किसी कबीले के ख़ास बंदे नहीं थे। कौन थे? अब मैं सिर्फ आयतों में अक्सर का लफ्ज़ पढ़ता हूँ, फिर वो जो आयत सूरह मोमिनून की है उसकी भी तलावत करनी है, उस पर मैं जाता हूँ। लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्द अकबरु मिन ख़ल्क़िन नास वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून। यहाँ अक्सरन नास है, बाज नहीं है, किसी कबीले के 2-4 बंदे नहीं है। और आगे है इन्नस्साअता लआतियतुन ला रैब फ़ीहा वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला युमिनून। यहाँ पर भी अक्सर है कि अक्सर नहीं मानते थे, बाज की बात नहीं हो रही, अक्सर की बात हो रही है।
مجھے ہمیشہ اس مسئلے میں بہت ایک عجیب سی کیفیت میری رہتی ہے کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مشرکین اور کفار کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، علم کے بارے میں، قدرت کے بارے میں درست عقیدہ تھا، اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے سوا کہ اگر کچھ لوگوں کے بارے میں ان کا نظریہ درست نہیں ہے تو وہ ان کو ملا سکیں گے کفار و مشرکین کے ساتھ فتوے دے کر، اس کے سوا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کروں گا، مجھ سے مانگو اور میں دوں گا۔ یہاں پر ایک تعریض ہے، تعریض کے اوپر میں نے الحمدللہ کئی پروگرام کیے ہیں، اور وہ جو کتب لکھی گئی ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ان کے حوالے بھی میں نے پڑھے تھے۔ ان میں سے ایک الاتقان حافظ سیوطی کی تھی، اور وہ دوسرے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے وہ روضہ شریف کے سفر کے لیے کتاب لکھی ہے، علامہ سبکی، ان کا بھی میں نے حوالہ پڑھا تھا، اور لوگوں کے بھی اس مسئلے میں تعریض کیا ہوتی ہے۔ اس وقت میں وہ تعریض کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہاں میں نے یہ دو مسئلے اب تک بیان کیے ہیں، ایک یہ حافظ صلاح الدین یوسف کی عبارت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ بات انہوں نے سورہ سبا کے حاشیے میں بھی انہوں نے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے یہ بات ذکر کی ہے، اور بھی کئی مقامات پر کی ہے۔ حق بات تو کہیں نہ کہیں نکلتی ہے۔ ایک تو یہ بات، اور دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکثر کا یہ عقیدہ تھا، بعض کا نہیں۔ اور آگے یہ ایک تعریض ہے، وہ تعریض یہ ہے کہ مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس میں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو فزیکل ضروریات ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ ہمہ وقت ہم اس سے طلب کرتے ہیں۔ وہ جو تعریض والی بات ہے نا، یہاں پر میں صرف وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کفار و مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ اللہ اگر دنیا کو توڑ پھوڑ کرنا چاہے تو وہ جو ہمارے خدا ہیں نا وہ روک دیں گے، نعوذ باللہ، وہ کرنے نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا ٹیم ورک ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط عقیدہ بنایا ہوا تھا وہ تھا ٹیم ورک کا عقیدہ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے، ہمارے خدا اور خدا یہ مل کر کام کر رہے ہیں، تو وہ ہونے نہیں دیں گے، نعوذ باللہ۔ اس کے حوالے میں پڑھ آیا ہوں سارے، سورہ نجم کی تفسیر میں قرطبی کا مقام وہ جو ہے نا علیہ من دون اللہ کاشفہ، اس کو دیکھ لینا چاہیے اگر کسی نے وہ دوبارہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ وہ آج جو آتی ہے اس طرح کی، میرے خیال میں صحیح نہیں پڑھ رہا، مجھے وہ پڑھنی پڑے گی، وہ جو کاشفہ اس کی تفسیر کو دیکھ، اور دوسری تفاسیر میں بھی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ کرنے نہیں دیں گے۔ اب ان کا اپنے خداؤں کے بارے میں یہ جو شبہات ان کے ذہن میں پیدا ہو گئے تھے، اور وہی ہمیں یہ سارا کچھ دے دو آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان سے طلب سوال کرو، اور نہ انہوں نے کچھ دیا ہے نہ وہ کچھ دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ادعونی، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور یہ کائنات کی نعمتیں میں نے بنائی ہیں، اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں چاہیے کہ تمہیں جو چاہیے وہ مجھ سے طلب کرو اور میں تمہیں دوں گا۔ تو تعریض کیا ہے یہاں پر کہ جن سے تم طلب کر رہے ہو نہ انہوں نے کچھ بنایا ہے اور نہ وہ دینے کے قابل ہیں اور نہ ان کے پاس کچھ ہے۔ وہ ہیں کون جن سے وہ طلب کر رہے ہیں؟ وہ جنات ہیں، وہ اصنام ہیں، وہ چاند تارے ہیں، اور باقی دنیا کی کفار و مشرکین کے جو لوگ ہیں انہوں نے لاکھوں اور چیزیں بنائی ہوئی ہیں،
مگر صالحین ان میں نہیں تھے. بس یہ بات پکی ہے. سانپ ہو، گائے ہو، بکری ہو، کوئی چیز بھی ہو، چاند ہو، تارے ہوں، صالحین کو خدا نہیں بنایا گیا. یہ بات پکی ہے. اسی کے اوپر تو جس کو وہ ہمارے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، قاری مشتاق صاحب اسکاٹ لینڈ سے، وہ کہا کرتے ہیں اس پر تو ہم نے عمر لگا دی ہے، اسی بات کے اوپر یہ تو عمر خرچ کر دی ہے کہ صالحین نہیں تھے. ہاں جو بھی تھے خدا، وہ کہہ رہے تھے یہ دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ انہوں نے کچھ بنایا، نہ ان کی کوئی چیز ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے، نہ وہ دے سکتے ہیں. تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ادعونی، مجھ سے طلب کریں اور میں دوں گا. کیا دوں گا؟ غلط چیزوں کے مقابل میں جو شبہات کے دلائل ہیں وہ بھی میں دوں گا. یہ پہلا معنی ہے اس کا ان آیتوں کے اعتبار سے. وہ میں دوں گا. بڑی دور بات چلے جائے گی. وہ جو فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ہے نا، راضی کا مقام کوئی دیکھ لے یا دوسرے کو بھی، وہاں پر بھی انہوں نے بڑی بلا کی بات کی ہے کہ وہ اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے. ابھی تو بدر بھی نہیں ہوئی اور کوئی ایسا موقع بھی نہیں آیا. وہاں پر بھی یہ دعا کی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں اتنے دلائل سے نواز دے کہ ہم حق کو حق ثابت کر سکیں اور باطل کو باطل ثابت کر سکیں. ہمہ وقت وہ قتال والی مدد ہی نہیں ہوتی، وہ تو کبھی کبھار اس کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے. اور یہاں پر مجھ سے طلب کرو میں دوں گا. کیا؟ رب زدنی علما. کیا ہے رب زدنی علما؟ نزول قرآن کے زمانے میں یہی دلائل تھے، ان کی باتوں کے دلائل تھے، حقانیت کے دلائل تھے. میں تمہیں دوں گا. یہ تو علمی، بیانی، عقلی بات ہے اور اسی دنیا کے اندر دوں گا. اور دوسری رہ گئی بات فزیکل نیڈز کی، وہ بھی مجھ سے طلب کرو، وہ بھی میں دیتا ہوں. اب آگے آیت ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اس آیت نے بڑا خلاصہ کھولا ہے. اب وہ جو اکڑتے ہیں اس بات سے، کس بات سے اکڑتے ہیں؟ وہ اس بات سے اکڑتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، ہم نے رب سے طلب نہیں کرنا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے! ہم نے رب سے طلب نہیں کرنا. کیوں؟ پہلے یہ بات آئی ہے ادعونی، مجھ سے طلب کرو. اور وہ اکڑتے کس بات پر ہیں کہ ہم نے اللہ کو خالق، مالک، رازق، قیامت قائم کرنے والا نہیں ماننا. یہ معنی ہے یہاں پر ان عبادتی کا. جہاں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ آیا ہے وہ اسی معنی میں ہوتا ہے. خدا کو خدا ماننے میں، خدا کی شان ماننے میں، یعنی اس کا اعتقادی پہلو ہمیشہ غالب ہوتا ہے. استثنائی صورتیں تو اپنی جگہ پر ہوتی ہیں. استثنائی صورتیں مثلا کوئی نماز کے بارے میں بات چل رہی ہے اور حج کے بارے میں، کچھ ارکان کے بارے میں وہاں بات چل رہی ہے، تو وہ کانٹیکسٹ میں اگر وہاں وہ لفظ آ گیا تو وہ معنی ہوگا جو وہاں پر ہے. لیکن اعتقادی طور پر جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو ایک ماننا، اس کی شان کو ماننا، اس کی قدرت کو ماننا. اور یہ ماننا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اس بات سے اکڑ جانا کہ میں ان کو نہیں مانتا، وہ تنہا نہیں ہے، وہ تنہا یہ سارا کچھ کر نہیں سکتا. سورہ صافات کی ابتدائی آیات میں کمال 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 اس کا معنی بیان کیا گیا ہے. وہاں پر انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، اس سے پہلے یہ ساری بات آئی ہے قیامت کی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں کر نہیں سکتا، وہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ٹیم ورک نہیں ہے کائنات جو چل رہی ہے، یہ کوئی مل جل کر کام نہیں ہو رہا، نہیں، وہ اکیلا یہ سارا کچھ کر رہا ہے. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ ٹیم ورک نہیں ہے، یہ اکیلا کر رہا ہے، یہ کوئی یونین نہیں ہے، یہ کوئی تنظیم نہیں ہے جو مل کر رہے ہوں،
وہ اکیلا کر رہا ہے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، بس وہ اکیلا ہے. یہاں عبادت کا اور معبود کا معنی کر کے نا وہ کانٹیکسٹ کے اندر یہ بھی ایک بڑا عجیب بات ہے کہ جہاں بھی الہ کا معنی اس کا معبود معنی کر کے بات ختم کر دی گئی ہے، اور اس سے وہ بات نہیں کھلتی. اور یہ بھی ہمارے دوستوں کی ایک محنت ہے جو انہوں نے نا اس کے اوپر کر دی ہے، اور یہ ہمارے زمانے کی نہیں، ذرا پیچھے سے چلی گئی ہے، اور اس کا لغتوں تک کے اندر اثر آ گیا ہے. وہ کئی دفعہ وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں کسی خیال سے، وہ بجائے اس کے کہ وہ اصل لفظ کا اشعار سے یا عربی سے معنی کریں، وہ جو چل رہا ہوتا ہے اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ مفتابی قول کے طور پر نہ اس کا ذکر کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ بڑی دور کی باتیں میں عرض کر رہا ہوں آپ سے. فرمایا کہ میں خدا ہوں اور میں اللہ ہوں، تمہیں مجھے ماننا چاہیے. سیدخلون جہنم داخرین، اور اگر تم اکڑ گئے حقیقت کو، حال کو نہ مانا، تو پھر کتنی کی دیر بندہ اکڑا رہتا ہے، اور اکڑے بھی اس کے سامنے. کس کے سامنے؟ اگلی آیت میں پھر اس کا بیان ہے. تو یہاں عبادی کا مطلب ہے میری علم و قدرت کو مانو اور مجھ سے طلب کرو، کیونکہ کانٹیکسٹ یہ چل رہا ہے. آگے فرمایا اللہ الذی جعل، دیکھیں میں نے وہ ایک اکثر الناس پر بات کرنی تھی تو اسی طرح میں چل پڑا، لیکن وہ ٹاپک ڈسٹرب نہیں ہوا. ٹاپک وہی ہے اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت، یہ نہیں وہ جو میں نے آیت پڑھی وہ نہیں تو یہ صحیح. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. آئے گی قیامت، میں لاؤں گا، میں عاجز نہیں ہوں، میں اتنے بڑے کام کیے ہیں، یہ بھی میں کام کروں گا. اور آگے فرمایا ذرا غور کرو اس بات کے اوپر. کس پر؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اس کے اوپر ذرا غور کرو، اس بات کے اوپر کہ جس اللہ نے تمہارے لیے رات کو رات بنا دی کہ اس میں تم سکون حاصل کرو. کیا بات ہے رات کے لیے کہ سکون، کام، رات بنائی ہے، اور پھر دن بنایا ہے دیکھنے کے لیے. دن میں وہ نظر آ جاتا ہے، اور رات سکون، اندھیرا ہوتا ہے، چیزیں نظر نہیں آتی. اب وہ کہہ رہے ہیں قیامت نہیں لا سکتا. اب یہ حافظ صلاح الدین یوسف کی بات سے میں دلیر ہو گیا ہوں. وہ حافظ صاحب کہتے ہیں یعنی پھر یہ کیوں اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ سوالیہ نشان. کیوں؟ وہ یہاں پر اس کے ساتھ ملائیں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں لا نہیں سکتا قیامت کو. کیوں نہیں لا سکتا؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے رات کا ایک اپنا فنکشن ہے. کیا فنکشن ہے؟ وہ سکون فراہم کرتی ہے. اور رات جب تک رات رہے تو رات کے اندر تم دن کو کیسے تلاش کر رہے ہو؟ رات ختم ہوگی، سکون ختم ہوگا، یعنی اس معنی میں جو آرام کا سکون ہے. جب وہ پورا ہوگا، وہ اپنا فنکشن رات پورا کر لے گی، تو وہ جو دیکھنے والا دن ہے نا، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، جس سے آنکھیں کھل جائیں گی. کیا لفظ آیا یہاں پر؟ جس سے وہ آنکھیں کھل جائیں گی، وہ تو دن کو ہوگا. اب یوں کہہ لیں کہ دنیا کے اندر ایک کام ہے، رات کو کچھ نظر نہیں آتا، اب پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ چیزیں کور ہیں، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آنکھیں کھل جائیں گی اور ڈسکور ہو جائے گا. وہاں پر وہ یعنی جو دن ہے اس کو قیامت کے ساتھ تعبیر فرمایا گیا یہاں پر. اور وہ میں بات کر رہا تھا، ہمارے دوست کہتے ہیں چند بندے تھے جو یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے اوپر فضل و کرم ہے. کس بات کا فضل و کرم ہے؟ اس نے جو دن رات کو بنایا، جو
اس کا اگلی آیت میں پھر وہ فضل و کرم کی ذرا تفصیل اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے اس کا فضل و کرم ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن جو اکثر لوگ ہیں وہ اس کی قدردانی نہیں کرتے. لا یشکرون، قدردانی نہیں کرتے. چیزیں ان کے سامنے ہیں، زمین و آسمان ہے، عقل شعور دیا ہوا ہے، اس کو استعمال کر کے چلے. اتنا بھی نہیں سوچتے کہ جس نے یہ اتنی بڑی کائنات بنائی ہے وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا، وہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا. یہ میں نے 5 سینسز دیے ہیں، ان کو استعمال تو کرو. اور یہاں پر اکثر کا لفظ آ گیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. پہلے تھا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، پھر آیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو غور و فکر نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے. اس کو اولو الالباب کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے. اور آج کل وہ زمانہ ہے ہمارا گوگل کا، جب لا یعلمون کا ڈالیں گے تو وہ 1000 حوالے نکل آئیں گے کہ غور و فکر نہیں کرتے، اپنے عقل اور شعور کو استعمال نہیں کرتے. اور یہاں پھر آ گیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اکثر ان میں سے یہ ہیں. یہاں پر اکثر کی بات آ گئی. یعنی وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ تو چند بندے تھے جو یہ نہیں مانتے تھے. چند نہیں اکثر، چند نہیں اکثر. یہ چند والی اور جو بعض والی بات ہوتی ہے نا، یہ جو لوگ پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں نا ان کے سامنے یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے. اور جو بچے بچیاں ہوتے ہیں جب وہ قرآن شریف کو حاشیے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنے، جب وہ بعض کی بات آتی ہے تو ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی 2-4 بندے تھے جن کا یہ خیال تھا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا 2-4 نہیں، سب کا ایسا ہی خیال تھا. اب اکثر کی بات آئی ہے تو جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے میرا دھیان اس طرف کرا دیا، میں وہ بھی بات کر دوں آپ سے اکثر کے اعتبار سے. ویسے اکثر والی جو آیات ہیں ان کے اوپر جب میں نے توحید اور توحید وہمی کا بیان کیا تھا اور توحید اصلی جو قرآنی رحمانی قرآنی ربانی توحید ہے اس کا بیان کیا تھا، اور یہ بیان کیا تھا کہ جو وہمی توحید البانی شوکانی حرانی ان پر جب میں نے بات کی تھی تو یہ اکثر والی آیات میں نے اس مسئلے کو شروع سے لے کر یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کثیر آیات کی میں نے الحمدللہ تلاوت کی تھی کہ اکثر تھے. اور آج بھی دیکھ لیں مثلا ماننے والے جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اور جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ہیں ان کے مقابلے میں ہم باز ہو جائیں گے. ہاں ویلیو کے اعتبار سے، قدر و قیمت کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں مرتبے کے اعتبار سے وہ اس کی میں بات نہیں کرتا. کوالٹی اور کوانٹٹی، میں کوالٹی کی بات نہیں کر رہا، کوانٹٹی کی بات کر رہا ہوں، نمبروں کی بات کر رہا ہوں. تو نمبر تو وہ جو اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کو نہیں مانتے آج بھی ان کے زیادہ ہیں. تو یعنی اس سے ہمارے دوستوں کو کیا ملنے والا ہے کہ وہ بعض کی طرف جاتے ہیں. تو یہاں پر اکثر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، ملائکہ اللہ کے حضور موجود ہوں گے، تمام ملائکہ وہاں موجود ہوں گے. اب دنیا کے اندر کفار و مشرکین نے خدا تو مانا تھا جنات کو، مگر جنات کی انہوں نے تقسیمیں کر دیں، کچھ اچھے جن اور کچھ وہ تنگ کرنے والے جن. پر وہ سب کوئی مانتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ نسبی تعلق ہے. وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. اور جو اچھے جن تھے ان کو نام انہوں نے ملائکہ رکھ دیا. اب وہ تو ملائکہ کا نام ہی لے رہے ہیں نا. اب اس بات کو کلیئر کرنا ضروری تھا قیامت کے دن تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. قرآن کے اندر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے ملائکہ کا ذکر کیا ہے کہ تم نے وہ جو نام کا دھوکہ دیا ہوا ہے نا ملائکہ کے نام کا، ملائکہ کا تو یہ فنکشن ہے، ملائکہ تو یہ کرتے ہیں، ملائکہ کی تو یہ شان ہے. اس طرح سے بیان کیا ہے. جنات کے بارے میں یہ بیان نہیں کیا
جیسے ملائکہ کے بارے میں. ہاں جنات کے وہ خاص جن جو تھے جن کا سورہ جن میں، سورہ احقاف میں، ایک مقام پر بنی اسرائیل میں وہ جو ذکر آتا ہے جو ایمان لائے تھے، بس ان کا ذکر ہے. ادروائز ان کو اس سٹائل میں بیان تو نہیں کیا گیا. جنات تو جنات ہیں. اب وہ ملائکہ کا نام لیتے تھے. شریف جنوں کو وہ کہتے تھے کہ یہ جی ملائکہ ہے. جیسے ہماری زبان میں بھی ہم بھی کہہ دیتے ہیں، اسی معنی میں وہ ملائکہ جنات کو ملائکہ کہتے تھے. اور جب وہ ملائکہ کہتے تھے، ان کے ملائکہ کہنے کا مطلب کوئی اور ہوتا تھا. جب ہم ملائکہ کہتے ہیں، قرآن ملائکہ کہتا ہے، ہمارا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اب ہم اپنی زبان میں بھی یہ لفظ فرشتہ کا یوز کرتے ہیں. فلاں انسان فرشتہ انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے. مصر کی عورتوں نے بھی تو کہا تھا نا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. کیا مطلب تھا ان کا اس وقت کہنے میں؟ اور پھر انہوں نے فرشتہ نہیں کہا، انہوں نے لائن لگا دی تھی سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو ہر زبان میں یہ ہوتا ہے، ہی از اے اینجل. اب ہمارے بچے بچیاں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، ان کے آگے بچے ہیں ماشاءاللہ، تو جب وہ بچوں سے بات کرتی ہیں چھوٹے، ہی از مائی اینجل، ہی از مائی اینجل، تو بچوں کو جو پیارے بچے ہوتے ہیں، پیار کے معنی میں بھی ان کو اینجل کہا جاتا ہے. اینجل کا مطلب ریئل اینجل ہی نہیں ہوتا. اس طرح قرآن میں بھی جب ان کا ذکر آتا ہے، ویسے ان کا ذکر اس طرح نہیں کہیں بھی آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو خدا کو یہ کیا ہوا ہے، ان کو خدا بنایا ہوا ہے. اس کانٹیکسٹ میں نہیں آیا، دور سے وہ بات ہے. اور جن کو وہ اینجل کہتے تھے، ان کو بھی وہ فیمیل کا نام انہوں نے دیا ہوا تھا. اب قیامت کے دن ہوگا. بعد میں بتانا چاہتا ہوں لفظ اکثر کی. اکثر